रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन अॼोको प्रोग्राम असांजो थोरो मुख़्तलिफ़ आहे। उनजो सबबु इहो आहे त पाकिस्तान में हिन वक़्तु मुआशी हालात जेतिरी तेज़ी सां तब्दील थी रहिया आहिनि ओतिरी तेज़ी सां वधीक बदतर थींदा नज़र अचनि पिया। हिकु पासे सॼी क़ौम शर्मीन चुनाए जे ऑस्कर अवार्ड ते ख़ुशियूं मल्हाए रही आहे त ॿिए पासे वज़ीर आज़म वॾा पुरउमीद नज़र अचनि था त हू तौहीन अदालत केस मां बरी थी वेंदा ऐं उन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जी का सज़ा न मिलंदी। ऐं टे पासे जेकर असां ॾिसूं त पाकिस्तान में मिडिल क्लास आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थींदी नज़र अचे पई ऐं जेको हिकिड़ो गैप आहे मिडिल पंहिंजो अपर ऐं लोअर क्लास जो उहो डे बाय डे वाइडन थींदो पियो वञे, वधंदो वञे पियो। उन सां गॾोगॾु गुज़िरियल 4 सालनि में असां बजट्स ईंदा ॾिठा पर किथे बि असां हिकिड़ो रिफॉर्म्स जेके बजटरी रिफॉर्म्स जंहिंजी असां ॻाल्हि कयूं पिया, ऑस्टेरिटी मेजर्स जी असां ॻाल्हि कयूं था, उहे असांखे किथे बि थींदा नज़र न आया। ऐं अॼु इहो ई सबबु आहे त अॼु खां 4 साल अॻु में 5 साल अॻु में डॉलर जी जेका क़दुरु हुई उहा डे बाय डे पाकिस्तानी रुपी जी मद में स्ट्रॉन्ग थींदी नज़र अचे पई। ऐं अॼु बि जेकॾहिं असां डॉलर जो अघु ॾिसूं त समहाउ 90 जे वेझो या उन जे आस पास घुमंदो नज़र अचे थो, पर असांखे उहे पुराणा फिगर्स नज़र नथा अचनि। उनखां अलावा तव्हांखे ख़बर आहे जीअं जीअं ही महीने जूं आख़िरी तारीख़ूं आहिनि ऐं अवाम एक्सपेक्ट करे पई त थी सघे थो हिन महीने जी पहिरीं तारीख़ बि अवाम जे मथां के वधीक महांगाई जो बार विधो वञे ऐं थी सघे थो त जेके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जूं प्राइसिस आहिनि उन्हनि में वधीक अञा वाधारो थींदो नज़र अचे। उन सां गॾोगॾु हुकूमत में वेठल वज़ीर जेके आहिनि उन्हनि जी वरी इहा कोशिशि आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां असां CNG अघु वधायूं या वरी CNG ते सेल्स टैक्स जीअं त CNG डीलर्स एसोसिएशन चयो त हू कलेक्ट नथा करे सघनि तो मे बी 17% जी हाइक एक्सपेक्ट करे सघिजे थी ईंदड़ ॾींहंनि में। सो डे बाय डे अघु वधंदा पिया वञनि ऐं माण्हुनि जूं जेके इनकम्स आहिनि उहे श्रिंक थींदियूं पियूं वञनि हिन महांगाई जे करे। सो सॼी माशी सूरत हाल ते असां ॻाल्हाईंदासीं। नावल सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे वेल नोन इकोनॉमिस्ट आहिनि सैयद काशिफ मुस्तफ़ा ऐं हुन सां गॾु वेठल आहिनि आफ़ाक़ अहमद ख़ान साहब जेके प्रोफेसर आहिनि इकोनॉमिक्स जा मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में, साईं भी तमामु सुठा इकोनॉमिस्ट आहिनि। काशिफ आपको वेलकम कहूँगा, सर आपको भी वेलकम कहूँगा। काशिफ आपसे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आप जिस मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें उसको इकॉनमी का आईना तो कहा जाता है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो फिगर्स बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हैं, ऊपर भी जाते हैं लेकिन फिर नीचे भी आते हैं। लेकिन अगर हम रियल टर्म इकनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें चीज़ों की कीमतें सिर्फ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आप किस तरह एनालाइज करेंगे इन बढ़ते हुए रेट्स को और आपकी नज़र में क्या रीजंस हैं, किस तरह इनको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए शौकत, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट के हवाले से क्योंकि मेरा ताल्लुक इनडायरेक्टली डायरेक्टली रहा है स्टॉक मार्केट में। देखिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल आपने सही कहा कि रिफ्लेक्शन होती है, एक आईना होता है आपकी मईशत का कि मईशत आपकी किस तरह मूव हो रही है, उसी तरह आपका आईना भी होता है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि आपकी मिडिल क्लास कम हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गई थी। अब थोड़े से रिफॉर्म्स हुए हैं तो मार्केट में किसी हद तक बेहतरी आएगी। जहाँ तक हम, क्योंकि मईशत पे प्रोग्राम है और इसका अमूमी तासुर यही रहेगा कि एक आम इंसान किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। 2008 के बाद जो सूरत हाल ख़राब हुई, जो फाइनेंशियल सुनामी आया, उस फाइनेंशियल सुनामी आने के बाद दुनिया भर की तमाम मईशतों ने हिकमत अमली बनाई कि किस तरीके से अपने आप को अवॉइड करें। लेकिन अगर आज भी आप देखें तो पूरा यूरोप आपको जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर नज़र आ रहा है। अमेरिकन अवाम, अमेरिकी जो हैं वो अवाम परेशान हो चुके हैं, उनके यहाँ बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है और वहाँ की अवाम अपनी रियासत पर ये प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं कि आप कुछ ऐसी इस्तेलाहात करें, आप ये अपने जंगी अज़ाइन कम करें, आप अपने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कम करें, हमें रोज़गार दें, हमें इलाज दें, हमें हॉस्पिटल्स दें, हमें इंश्योरेंस कवर दें। तो अब जब दुनिया, अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया जब इस तरह के हालात में है तो पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा, एक तो ये एक रीज़न थी कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया इन हालात से डिस्टर्ब रही। जब हमारे पास चेंजिंग ऑफ पावर हुआ, यानी नए हुक्मरान आए, मैं उन हुक्मरानों की सिंसियरिटी पर तो कोई बात नहीं करना चाहता या उन पे तनकीद करना नहीं चाहता, लेकिन उन वो हुक्मरान इतने उलझाव का शिकार रहे मुख्तलिफ मसाइल में कि पिछले 4 सालों में जो उनका प्राइम फोकस होना चाहिए था वहाँ उनकी तवज्जो उतनी नहीं रही जितनी रहनी चाहिए। अब एक तो आलमगीर कहत, एक आलमगीर डिस्टर्ब सिचुएशन विच हैज सराउंडेड योर कंट्री टाइटली, और उस पे एडिशन ये होती है कि जो आपके हुक्मरान हैं वो ऐसे मसलों में उलझाए
ان کو الجھا دیا جاتا ہے یا وہ الجھ جاتے ہیں کہ جس کی بنا پہ ان کو کوئی حل نظر نہیں آتا. آج 4 سال ہمارے پاس ہوئے ہیں لیکن ابھی تک انرجی سیکٹر سے لے کر ٹیکسیشن تک اور فائنینشیل سیکٹر کی بنیادی ڈھانچے سے لے کر بیرونی تجارت تک آپ مجھے بتائیے کہ کون سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ جس سے اکانومی میں یا ہماری معیشت میں بہتری کی رمق، بہتری کے اثرات نظر آئیں. اب آپ کو پتہ ہے شوکت، آپ خود بھی معاشی تجزیہ کار رہے ہیں کہ جب آپ کی معیشت فلورش کرے گی، جب آپ کی معیشت ایکسپینڈ کرے گی تو اٹ ہیز ڈائریکٹ ریلیشن شپ وتھ یور پر کیپٹا انکم. اٹ ہیز ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود دی سچویشن آف یور کامن پیپل. وین یور اکانومی از فلورشنگ، یور پیپل آر فلورشنگ. دے ہیو مور منی ٹو بائی، دے ہیو مور منی ٹو اسپینڈ اینڈ ریزلٹنگ دس ہیز دی ملٹیپلائنگ امپیکٹ اور آپ کی انڈسٹری فلورش ہوتی ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اگر ہم یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ان شارٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک تو دنیا بھر کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال نے تمام ممالک کو متاثر کیا اور ہمیں بھی متاثر کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمراں جو ہیں جتنی توجہ ان کو ان مسائل پہ دینی چاہیے تھی بدقسمتی سے وہ نہیں دے سکے. اچھا آفاق صاحب، اگر آپ سے میں پوچھوں، دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ تعلیمی شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ معیشت پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور مجھے بھی یہ ایکسپیرینس رہا ہے اور بڑا عجیب ہوتا ہے ریئل ٹرم فگرز پہ جب ہم بات کریں، اوور آل اکنامکس کی تھیوری پہ بات کریں، کین سے لے کے مارشل سے لے کے ان سب لوگوں سے لے کے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کہ صبح جب آپ مانیٹری پالیسی پڑھانے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی آج مانیٹری پالیسی بھی آ گئی ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے پاکستان کی جو حقیقی معاشی صورتحال ہے اس کو اکیڈمک صورتحال میں ڈھال کے سمجھانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے؟ شکریہ شوکت صاحب. تو آپ کا سوال تو بڑا وہ جو اکیڈمکس ٹائپ ہے، تو میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ ہم پڑھاتے جو مانیٹری پالیسی ہم پڑھاتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے اور جو ریئل سچویشن ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی ہم سے اگر کہا جاتا ہے کہ جی ٹائٹ مانیٹری پالیسی اکنامک اگر ریسیشن میں ہے اور ریسیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسپینشنری پالیسی اڈاپٹ کی جائے گی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ یا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی اڈاپٹ کر رہا ہے، تو بچہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ یا تو آپ نے غلط پڑھایا تھا یا پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر نے غلط ہو رہا ہے. تو اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کو سمجھانا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. اس کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیا تھیں، آئی ایم ایف نے کن بنیادوں پہ کنڈیشنز لگائی تھیں، اور آپ کی کیا ٹائٹنگ پالیسیز ہیں، گورنمنٹ کس طرح سے بینک سے زیادہ بورو کر رہی ہے، اس وجہ سے جو انویسٹمنٹ ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ وہ کراؤڈ آؤٹ ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ان کو سمجھانا جو ہے وہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ یہ بات عوام کو پتہ چل جائے کہ بکس میں کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہم اس کے الٹا چل رہے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی حکومت بے بس ہے یا پھر کچھ ایسے راستے ہیں جو ہم اختیار کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کاشف صاحب نے ویسے تو بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. یا تھوڑا سا میں ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ ہم کہتے یہی ہیں، کتابوں میں اسی طرح سے پڑھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بیرومیٹر اکانومی کا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں شاید ایسا نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے سچویشن بالکل مختلف ہے. اور میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان میں ہم مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ نے ابھی تک ایسا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پالیسی اڈاپٹ نہیں کی ہے، نہ کوئی فریم ورک بنایا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اس وقت ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کرائسس ہے، یورپ میں کرائسس ہے، امریکہ میں کرائسس ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ گلوبل فوڈ انفلیشن کو دیکھنا چاہ رہی ہے، جس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ابھی کی جا رہی ہے کہ جو 2012 اور 2013 کے شروع میں فوڈ انفلیشن پوری ورلڈ وائڈ آ جائے گا. تو پاکستان کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے. پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. پاکستان میں اس وقت بھی جو ہے شوگر کی پروڈکشن بھی بہتر ہوئی ہے، پاکستان میں ویٹ کی پروڈکشن بھی بہتر ہوئی ہے. تو پاکستان ایگریکلچر پروڈکٹ کو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرے تو کسی حد تک فوری طور سے ریلیف سے باہر آ سکتا ہے. ادروائز جو ہے پاکستان اگر اس طرف توجہ نہیں دے گا اور اس کی ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز نہیں کرے گا تو شاید پاکستان کے لیے مصیبتیں مسائل جو ہیں کافی بڑھ جائیں گے. ٹھیک، بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. کاشف آپ کو یاد ہوگا شوکت کہ میرے اور آپ کے کئی شوز ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں اسی بات پہ بات ہوئی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ٹرو ریفلیکشن ہے یا نہیں ہے. بالکل. اب سوال میرا یہ تھا، جیسے انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا، آپ تو فائنینشیل سیکٹر میں رہے ہیں اور جو بظاہر ہمارے میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر فائنینشیل سیکٹر ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے جو پروڈکٹیوٹی کے دوسرے سیکٹرز ہیں ان کو کم مائلیج ملتی ہے. کیونکہ آپ اس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں تو ڈائریکٹلی سوال یہ بنتا ہے کاشف کہ کیا یہ ڈائریکشن صحیح ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے،
مطلب گندم اگا رہا ہے, کپاس اگا رہا ہے, گنا اگا رہا ہے, جو کہ آگے چل کے فوڈ پروڈکٹس میں آتے ہیں یا ہمارے ایکسپورٹنگ پروڈکٹس میں چیزیں آتی ہیں, اس کی صورتحال بہتر نہیں ہے. لیکن دا ون ہو از پلئنگ ود دا فگرس, جس کو صرف لیپ ٹاپ چلانا آتا ہے, ماشاء اللہ آپ تو بڑے قابل ہیں, اچھی خاصی ڈگری ہے آپ کے پاس, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی بیٹھتے ہیں مارکیٹ میں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, دے جسٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ مارکیٹ فگرس. ان کی جو حالات زندگی ہے وہ اتنے لگژریس ٹائپ سے وہ زندگی جی رہے ہوتے ہیں. یہ جو دوہرا معیار ہے, اس کو ایز این اکانومسٹ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بیلنس کر سکتے ہیں؟ یار اس میں نا ایک ایسی میری ازمپشن ہے کہ اس سے آپ امیڈیٹ ڈس ایگریمنٹ کریں گے, لیکن وہ بڑی مطلب بحث طلب ہے. میرے خیال میں جو حالات خراب ہوئے نا, اس حالات سے جو انڈسٹریل بیس تھی, یہ جو فائنینشیل ہب سے وابستہ لوگ تھے وہ ڈسٹرب ہوئے. اس سے وہ لوگ کم ڈسٹرب ہوئے جو ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ تھے. میں اس کی دلیل بھی دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے گندم کی سپورٹ پرائس کیا تھی, کاٹن کی سپورٹ پرائس کیا تھی, شوگر کین کی سپورٹ پرائس کیا تھی. میں مانتا ہوں کہ فرٹیلائزر کا ریٹ بڑھ گیا, بجلی بڑھ گئی, بیج بڑھ گیا, لیکن آپ خود بھی زمیندار ہیں کہ ایک کسان کی زمین پر جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے اس میں اس کی لیبر کا ایلیمنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے, جو کہ 70 اور 30 کے ریشو میں ہوتا ہے, کہ 30% اس کی کاسٹ ہوتی ہے اور 70% اس کی لیبر ہوتی ہے. آپ نے اس کو کمپنسیٹ کیا, وچ از اے فیئر انف آرگومنٹ. آپ نے اس کسان کو کمپنسیٹ کیا کہ آپ 450 روپے والی گندم کو بڑھا کر آپ 1100 یا 1150 پہ آپ لے آئے, 1050. دس از اے گڈ سگنل. آپ نے کاٹن کو بھی اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ سے ریلیٹ کیا. اس کے تو وہ جو کسان تھا نا, وہ اس کی جو لیونگ تھی وہ مینٹین رہی. اب وہ ہمارے دیہی اور شہری علاقوں کی تفریق ہے کہ اس کی وجہ سے کہ اس کا لیونگ اسٹائل میں وہ آپ ماڈرنائزیشن نہیں دیکھ سکتے. میں خود بھی خیپور کا ہوں, آپ نوابشاہ کے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ابھی لائف وہ چینج نہیں ہوئی ہے, وہ سلو اینڈ گریجول امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں شہری علاقوں میں بے روزگاری بہت بڑی ہے, کیونکہ یہاں فیکٹری بند ہو گئی, یہاں پہ فائنینشیل یونٹ بند ہو گیا. آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں جو ہزاروں لوگ جو وابستہ تھے, جو ہیں اسٹاک بروکریج کے بزنس سے, ان کا شدید ترین مالی بحران چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مارکیٹ کے 400-500 ملین شیئر کے والیوم ہوا کرتے تھے, پچھلے کافی عرصے تک اس کے والیوم جو ہے 30-40 سے 50 ملین رہے. اگر آپ بینکنگ سیکٹرز میں جائیں تو اکانومی کے کنٹریکشن کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوئی ہے, لے آفس ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں کو انٹرسٹ ریٹ تو وہی کما رہے ہیں نا, اسپریڈ تو وہی کما رہے ہیں نا. یار دیکھیں, آپ نے ابھی عوام کی بات, آپ نے بینکنگ. بریک لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین, پروگرام ٹائم ایک شارٹ بریک. جو کاشف مصطفیٰ فائنینشل سیکٹر کے ڈیفینڈ کن پیا, اساں وٹ جکنا وہ ڈیفینڈ کنتا ہے صحیح فیکٹس رکھنتا تو یقیناً وہ ایز این اینکر موڈ بھی کافی تکھا سوال ہے. پر ان بریک کھاؤں. ویلکم بیک ناظرین. بریک ڈاؤن میں کاشف مصطفیٰ کچھ دلیل پر ॾिनी त कीअं फाइनेंशियल सेक्टर यकीनन असां मञूं था त हिट थियो आहे, बट द वे फाइनेंशियल सेक्टर जा मसला जीअं ई अचनि था उनखे हिकदमि सॉल्व करण जी कोशिशि कई थी वञे. पर साॻे वक़्तु जेको पाकिस्तान जी 70% पॉपुलेशन जेका रिलाए करे थी एग्रीकल्चर ते, उन जा मसला अञा ताईं तव्हां ॾिठो हूंदो. कल बि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी बरसाती पाणी निकाल न करण सबबु सिंध काबीना खे छंड पटी आहे. उन्हनि खे चयो वियो आहे त तुर्त मेजर्स कया वञनि. इहो जेको ॿिटो मयार आहे फाइनेंशियल सेक्टर में, ऐं ख़ासि तौर ते असांजो जेको प्रोडक्शन सेक्टर आहे उन में छाजे करे आहे. जी काशिफ, तव्हां चयो पे त आप कह रहे थे कि बैंक्स भी हिट हुए हैं, सब हिट हुए हैं, लेकिन भाई स्प्रेड तो वही कमा रहे हैं. स्प्रेड के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज्यादा कमाया जा रहा है. लोगों का पता नहीं कितना पैसा ब्याज की नजर हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है. फिर आप कहते हैं कि आपका जो सवाल है वो अवाम के हवाले से, मैं उन 5-6 बैंकों के मालकान के हवाले से बात नहीं, मैं अवाम के हवाले से बात कर रहा हूँ. मैं आपके और अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो MBA चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके जॉब में लगे. जब बैंकों के मुनाफे या जो फाइनेंशियल इदारों की मैंने आपको मिसाल दी, तो उनके यहाँ ले ऑफ्स हुए, उन्होंने अपने कॉस्ट को क्या आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जब कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो सबसे पहले आप एम्प्लॉइज के बेनिफिट को कम करते हैं. तो वो जिंदगी बहुत अफेक्टेड हुई है. और आप देख रहे हो इंडस्ट्री बंद हो रही है. जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता अफराद नहीं है वो, अब आपको हमें इस चीज़ पे मजीद बात करनी चाहिए कि असल
ایشو جو ہے وہ کیا آ رہا ہے, کیوں انڈسٹری نہیں چل رہی, دیہی یا شہری جو ایگریکلچر کے ساتھ ہے اس کو بھی ویلکم. ٹھیک یہ میں آفاق صاحب ایک تو عام طور پہ ہم اینکر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی بیڈ گورننس ہے, مس مینجمنٹ ہے, حکومت چلا ہی نہیں رہی. مطلب ٹھیک ہے, جمہوریت ہماری زندہ باد, اس پورے 4 سالوں میں ہم نے ایک چیز پائی ہے, وہ ہے جمہوریت, جو کہ ابھی تک چل رہی ہے ماشاءاللہ, اور چلتی رہے, پنپتی رہے. لیکن آپ کی نظر میں جس طرح کاشف نے کہا کہ ہم اصل ایشو کو پکڑ ہی نہیں رہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے, انڈسٹری کیوں بند ہو رہی ہے, فائنینشیل سیکٹر میں اتنا کرنچ کیوں آیا ہوا ہے, یا کیوں یہ جو پروفٹس ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ریزنز ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب نے اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ جی سپورٹ پرائسز جو ایگریکلچر پروڈکٹ کی بڑھا دی تھی, جس میں ویٹ کی پرائز بڑھائی تھی, شوگر کین کی پرائز بڑھائی تھی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے کاٹن کی پرائسز بڑھ گئی تھیں, تو وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ایگریکلچر فارمرز کو ملا, اور وہاں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جانی چاہیے تھی, یعنی غربت پاکستان میں اس کا مطلب کم ہونی چاہیے تھی. لیکن ایکچولی غربت پاکستان میں کم نہیں ہوئی, اور وہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پیسہ ٹرانسفر ہو گیا, تو وہ غریب فارمر کو پیسہ نہیں ملا. اگر اس کے پاس پیسہ ٹرانسفر ہوتا تو شاید حالات بہتر ہوتے. اگر اربن ایریاز میں تھوڑی سی غربت ہوتی, لیکن جو میجورٹی 70% پاپولیشن آپ کی جہاں رہتی ہے وہاں غربت کم ہو جاتی, تو شاید حالات بہت بہتر ہو جاتے. لیکن ہوا یہ کہ جب پیسہ وہاں سپورٹ پرائسز کی صورت میں گیا تو فرٹیلائزر کی پرائسز, سیڈ کی پرائسز اور باقی تمام پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دی گئیں, تاکہ وہ پیسہ بھی ان سے کھینچ لیا گیا. اب ہوا یہ کہ پیسہ نہ فارمر کو مل سکا, اور یہاں سے جو وہ اربن کنزیومر آپ کا یا اربن امپلائر آپ کا جو مزدور ہے آپ کا, اس کے لیے چیزیں ساری کی ساری مہنگی ہو گئیں, تو اس کا پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بڑھ نہیں سکا. ریئل پرچیزنگ پاور جو ہے اس کا کم ہو گیا. 2007 سے لے کر اب تک ان کی ایکچوئل جو ویج ریٹ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, انرجی کرائسس آپ کے پاس ہے, تو آپ اوور آل انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں آپ کی, تو لیبر جو ہے وہ ان امپلائڈ ہو گیا. جب لیبر ان امپلائڈ ہو گیا تو ایگریکلچر سیکٹر والا بھی ویل آف نہیں ہو سکا, اور یہاں کا اربن لیبر جو ہے وہ بھی آپ کا ان امپلائڈ ہو گیا. اب گورنمنٹ اگر چاہے تو اس کے ریئل ایشوز کو فوکس کرے. اس وقت پاکستان کا جو ریئل ایشوز ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. پاکستان میں جو بزنس کرنے کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم صرف انرجی کی پرائسز کو دیکھ لیں تو بھارت کے مقابلے میں 60% اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں 40% پاکستان میں انرجی کی پرائسز زیادہ ہیں. تو سارا کا سارا سرمایہ آپ کا جو ہے وہ بھارت کے بنگلہ دیش کی طرف یا سری لنکا کی طرف موو ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ فورن انویسٹر کو تو اٹریکٹ کرنے قابل نہیں ہے, بلکہ جو لوکل انویسٹر ہے اس کو بھی وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی. جو ان کی بیسک بیسک جو ان کی نیسیسٹیز ہیں, جس میں آپ ان کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو گئی یا جو انرجی کا پرابلم ہو گیا, اگر گورنمنٹ اس کو بھی ہینڈل کر لے تو شاید اربن ایریاز میں آج بھی انڈسٹریل سیکٹر گروتھ دکھا سکتا ہے. صحیح. کاشف, ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے آفاق صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ہم بچپن سے سنتے آنے ہیں کہ یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, اور آج تک یہ گزر ہی رہا ہے. دیکھیں اگر ہم مشرف رجیم کی بات کریں تو وہاں پہ کیونکہ شوکت عزیز صاحب ایک بینکر تھے, تو انہوں نے یقیناً اچھا کام کیا. پاکستان میں بینکنگ انوائرمنٹ آ گئی, اور جس کے پاس کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا اس نے بھی کریڈٹ کارڈ بنوا لیا, اور آج تک وہ لوگ پیمنٹ کیے جا رہے ہیں. مطلب ڈو یو تھنک کہ وہ جو ایک موو آیا تھا, جو آج لوگ آ کے اس رجیم کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ فگرز اچیو کر لیے, ڈو یو تھنک کہ یہ قوم جو سیونگ کی طرف بڑی مائل ہوتی تھی, اس کو جب کنزمپشن پہ لگایا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر موو تھا؟ شوکت, دس از فار می اے میتھ, اے مسکنسیپشن فار می. اوکے, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ میں نے مختلف شوز میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. دیکھیں کنزمپشن ڈریون, انویسٹمنٹ ڈریون جو کلاسیفیکیشن ہے, اٹس ناٹ انڈرسٹینڈیبل ٹو می. دیکھیں آپ کو جب شارٹ ٹرم میں آپ کے پاس کوئی 30 سالہ یا 40 سالہ یا 50 سالہ منصوبہ ہے, آف کورس نہیں ہے. آپ نے شارٹ ٹرم میں چیزوں کو امپروو کرنا ہے. میں اس زمانے میں پیور فائنینشیل انالسٹ تھا 2001 میں, اور میں جو ہوں اکانومسٹ تھا جب یہ گورنمنٹ آئی. شوکت عزیز کے ریفارمز تھے, میری ان سے بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں جو انہوں نے یہ انیشیٹو لیے تھے مانیٹری ایزننگ کا, آج دنیا بھر میں یہی ویپن یوز ہو رہا ہے. اگر یو ایس اے میں آپ جائیے ان کے پاس کوئی حل نہیں, لیکن ہمارے پاس جیسے ابھی آفاق صاحب نے کہا کہ اس وقت ایکسپینشنری پالیسی کی ضرورت ہے, تو ہم اور مزید ٹائٹ کر رہے ہیں. لیکن میں نے انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اس کی کوئی کنڈیشنز ہیں. اسٹینڈرڈ اور جرنل فارمیٹ میں ایسا ہوگا, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوگی, آپ مانیٹری ٹائٹننگ کریں گے کیونکہ آپ نے پرائس کو لیول کرنا ہے.
अगर रिसेशन आ रही होगी, एक्टिविटी जनरेट करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट को, ये उन्होंने एक एकेडमिक बात की, बिल्कुल सही। लेकिन जब आप हमारे जैसे मुल्क में आएंगे जहां पे रिजर्व आपके बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जहां आपका जो रेट है आपका रुपी अगेंस्ट डॉलर वो डिवैल्यू हो रहा है, आपके ऊपर डेट्स हैं, आपको पेमेंट्स करनी है, सब्सिडीज हैं, तो वहां पर वो पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी अगर इस वक्त आप अगर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को सॉफ्ट कर दें, अब 9% पे इंटरेस्ट रेट ले आए, आपका रुपी बढ़कर 110 रुपए पे चला जाएगा। तो वैसे कौन सा कम हो गया यार? वो है, ये एक अलग चीज है, लेकिन मैं ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो टेक्निकली इस फॉर्मुलेशन में आते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लेके इस पर अर्ज करूंगा। देखें, हमारे साथ चाहे वो नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहिबा, परवेज मुशर्रफ या ये गवर्नमेंट, ये जितने अदवार गुजरे हैं, इसमें हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने लॉन्ग टर्म विजन पे काम नहीं किया। आप शौकत यकीन करें कि आप 2 काम कर लें इस मुल्क में, सिर्फ 2 काम, यहाँ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। 1, एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व कर लें लॉन्ग टर्म बेसिस पर। 2, आप अपने टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को बेहतर कर लें। अब जब एनर्जी सेक्टर की मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि एनर्जी सेक्टर में हाइडल से लेकर जो है वो कोल तक और विंड से लेकर जो है हमारे पास तमाम जो है ना वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक साहब कराची आए हुए थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया, डॉक्टर गुलफराज अहमद उनका नाम है। मैं कोई 2 घंटे उनके साथ रहा। उन्होंने एनर्जी सेक्टर पे जो मुझे चीज़ें बताई, जो सॉल्यूशंस बताए, जो रेमेडीज बताई, मैंने आज से पहले ये चीज़ कभी नहीं सुनी थी। तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि ये डॉक्टर कदीर जैसे, डॉक्टर गुलफराज जैसे, शमसुल मुल्क जैसे काबिल लोग आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। आप इन लोगों पर बेस करता हुआ एक एनर्जी बोर्ड बनाइए, उसमें कोई पॉलिटिकल उसमें जो है ना वो इंटरफेरेंस ना हो, उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा हो और वो एनर्जी सेक्टर पे काम करें। आप विद इन 10 ईयर आप एनर्जी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर आज एनर्जी का मसला हल हो जाता है तो जो आफाक साहब ने बात की, जो आपने बात की, जो मैं बात कर रहा हूँ, फिर क्या होगा? फिर टेक्सटाइल वाले को गैस भी मिलेगी, उसको बिजली भी मिलेगी, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, वो लो रेट पर compete करेगा यूरोपियन मार्केट में बांग्लादेश के साथ। आपके किसान को ट्यूबवेल के लिए बिजली मिलेगी। ऑन द सिमिलर नोट तमाम इंडस्ट्रीज को इक्वल रिसोर्सेज मिलेंगी। एक चीज हो गया, आपके पास खुद ही एक्टिविटी आ जाएगी, खुद ही प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। नंबर 2, टैक्सेशन के हवाले से आप टैक्सेशन के हवाले से रिफॉर्म्स ले आए। डॉक्टर हफीज शेख ये कहते तो हैं कि 23 लाख लोगों को हमने ऐसा अप्रोच या एक्सेस किया, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन भी लीजिए, उनके खिलाफ करार वाकई चीजें कीजिए। आपके पास बहुत बड़ा बेस मौजूद है, आप इस टैक्स बेस को बढ़ाइए। देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मईशत को बेहतर करना। अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई राज जानना है तो फॉर यू फॉर मी इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स सिंपली अ विल। गवर्नमेंट नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स विल। बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई। विल आप दिखाइए। जब आप टैक्स को जाएंगे ना, आपका टैक्स, आप मेरी जो कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे टैक्स के नंबर्स इतनी उसमें पोटेंशियल मौजूद है जो अनटैप है कि ये नंबर डबल हो सकता है। एनर्जी क्राइसिस खत्म होने से हमारी इंडस्ट्री में रिवाइवल आ जाता है। आप इन 2 मामलों में अपनी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेज छोड़ दें, अपनी विल दिखाइए। हमारा मुल्क विद इन 5 ईयर 7 to 8% की GDP पोस्ट करने की पोजीशन में है। ठीक काशिफ, यहाँ ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आफाक साहब आपकी तरफ एक सवाल है। नाज़रीन, प्रोग्राम डालने के शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक का पोए इन डिस्कशन के अगते बताया था। स्टे ट्यून्ड इनकी पहुंचेंगे आशम। असां ॻाल्हायूं पिया ओवरऑल मुआशी सूरत हाल ते। ऐं ब्रेक न वञण खां अॻु में काशिफ हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जेकॾहिं विल पावर हुजे, ऐं विल पावर असां किथां आणियूं, असां वटि किथां ईंदी आहे विल पावर, ख़बर न आहे कहिड़े जादू जे ज़रिए ईंदी। इन ते वधीक ॻाल्हि कयूं। आफाक साहब देखें, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि तर्ज़ हुक्मरानी और हुक्मरान इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर मैं मिनरल रिसोर्सेज की बात करूँगा, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। थोड़ा सा डिस्कशन को डाइवर्ट, हम ये सुनते हैं कि 60 अरब डॉलर के या उससे ज़ायद के हमारे मुल्क के ऊपर मतलब कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे, और अगर अंदरूनी कर्जों की बात करें वो तो ट्रिलियंस में आ जाते हैं कि जी ये बैंक से और दूसरे सेक्टर से या बॉन्ड्स के ज़रिए इस तरह से हमने जो कर्जे वगैरह। क्या आप समझते हैं कि ये जो कर्जे हैं, अगर इनका 10% 20% हम इन पोटेंशियल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन पे लगा देते, तो जो काशिफ ने बात की कि जी एनर्जी सेक्टर का मसला हल कर दें, तो ये सारे इशूज़ हल हो सकते हैं?
میں بالکل کاشف صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ کاشف صاحب نے بالکل صحیح اس کا احاطہ کیا جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے. اس میں ایک چیز کو اگر تھوڑا سا ایڈ کر لیں وہ یہ کہ پچھلے 4 سالوں میں 8,500 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے جو کہ آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 47% بنتا ہے. ایک اور دوسرا ایف بی آر میں جو ہے 500 بلین روپیز کی کرپشن جو ہے وہ اینولی ہے. اگر ہم صرف اس کو روک لیں, اس کو کسی طریقے سے کرٹیل کر دیں, اس کو اور اس پیسے کو ڈائیورٹ کر دیں اپنے نیچرل ریسورسز کی طرف, ان کو پوٹینشیل کو چینلائز کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہی ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیں گے. ٹھیک, اور لیکن اگر تھوڑا لیٹ می ایکسٹینڈ, ایک تو دوسری بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جی یہ اکانومی کولیپس کر جائے گی, یہ ملک اکنامیکلی کولیپس کر جائے گا. میں تو اس بات کو نہیں مانتا ہوں, لیکن اس طرح کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. آپ ایز این اکانومسٹ کیا اینالائز کر رہے ہیں؟ اگر یہی کنڈیشن چلتی رہی تو کیا اس لیول پہ ہم آ سکتے ہیں کہ جو آج لوگ ازیوم کرتے ہیں, اخباروں میں لکھتے ہیں کہ جی کولیپس ہو جائے گا؟ اچھا, یہ ایک تو بڑا آپ نے سوال ایسا کیا کہ میں پاکستان کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ اس کنڈیشن پہ آئے, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی سچویشن آئے, لیکن فیکٹس, لیکن اگر یہی سچویشن لانگ ٹرم میں تک قائم رہتی ہے اور اکانومی کو پرائرٹی نہیں دی جاتی, جو آپ کے بیسک ایشوز ہیں ان ایشوز کو ڈائیورٹ نہیں کیا جاتا اور ان کو پراپرلی ایڈریس کیا جاتا ہے, تمام لوگوں کو بٹھا کر کنسنسس ڈیولپ کیے جاتے ہیں, جیسے ابھی کاشف صاحب نے کہا کہ انرجی بورڈ بنائے, اسی طریقے سے آپ اکنامک پالیسیز بنائیں, لانگ ٹرم کی پالیسیز بنائیں اور ان پر تمام لوگوں کا کنسنسس, حکومت کسی کی بھی آ جائے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اس قومی ایجنڈے پر تمام لوگ متفق ہوں, منیمم قومی ایجنڈا جو بھی ہے اس پر متفق ہوں اور اس کو ڈائیورٹ نہ کریں. اگر ہم اس کنڈیشن پہ چلے گئے تو ممکن ہے کہ شاید آگے آنے والے 2-3-4 سالوں میں حالات جو ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. مطلب پھر ہمیں ایک ایجنڈا بنانا پڑے گا 60-65 سال کے بعد. دیکھیں شوکت, یہ ایک بڑا اہم سوال صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہ یہ اہم ہے کہ یہ 65 سال سے کوئی ایجنڈا نہیں بنا, اس لیے نہیں بنا کہ ہمارا ایکچولی کوئی تھنک ٹینک ہی نہیں ہے. تمام گورنمنٹس, اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی تھنک ٹینک موجود ہے, وہ تھنک ٹینک آپس میں بیٹھ کے ایک کمرے میں کنسنسس ڈیولپ کرے اور اس کنسنسس کی بنیاد پر کوئی پالیسی بنائے اور اس پالیسی کو پھر لانگ ٹرم میں لے کر چلنا چاہیے. حکومت کسی کی بھی ہو, پالیسی سیم ہونی چاہیے, تمام لوگ اس پہ متفق ہوں. کاشف آپ بریک پہ اس پہ ایک چھوٹی بات کر دوں, اس بات پہ آپ کر لیں, پھر تیکھا سوال ہے آپ کے لیے. بالکل, دیکھیں بات کیا ہے کہ نا یہ پالیسیز بہت بن گئی, پالیسیز بہت بنی نہیں ہو رہی. یار آپ یا میں باہر نکلے نا, آپ باہر سوزوکی والے سے پوچھے ملک کا, وہ بھی آپ کو حل بتا دے گا. اگین دس ایشو از آل اباؤٹ شوئنگ اور ڈیمانسٹریٹنگ پولیٹیکل ول اف یو ہیو سنسیئرٹی. اینڈ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کریں, آپ لوگوں کو چینج کرنے کی بارے میں باتیں نہ کریں, انقلاب کی باتیں نہ کریں. جو بھی بندہ آئے گا وہ ان عوام کے ساتھ ایسے ڈیلیور کرے گا. آپ انہی لوگوں کے اوپر کیا آپ مزید 5 سال انتظار کریں گے کہ ایک انقلاب آئے گا اور اس کے بعد تبدیلیاں آئیں گی؟ نہیں, ہم انہی لوگوں کے ساتھ جو اس وقت رولر ہیں, انہی سے ان پر پریشر بنائیں, اس پہ سول سوسائٹی, ان کے اوپر جتنے بھی یہاں پریشر صرف حکومت گرانے کے لیے ڈالا جاتا ہے. جی آصف زرداری پسند نہیں ہے تو جائے گھر. شوکت صاحب, اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ بالکل اسی حکومت کی بات کریں, لیکن ابھی اس سے پہلے مشرف دور کی بات ہوئی تھی, اس میں اکانومی نے جیسے بھی تھا پرفارم کیا تھا, جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کی 7.5% سے زیادہ تھی, تو یہ گورنمنٹ بھی کرنٹ ریسورس کے ساتھ پرفارم کر سکتی ہے. وہی والی بات صحیح ہے کاشف صاحب کی کہ تھوڑا سا پریشر ڈیولپ کریں کہ جی اس گورنمنٹ کو پرفارم کرنا چاہیے, کوئی ایجنڈا لے کر آئے اور کچھ کام کر کے دکھائے. دیکھو آپ میڈیا والے نا, یعنی دس از دی موسٹ پاورفل ایمرجنگ فورس آف دی کنٹری. لٹرلی اسپیکنگ, یو پیپل کتنے ہوں گے, 20-30 آپ جیسے اینکرز جو 8 سے 11 بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ. یہ میں نے کہا تھا تیکھا سوال ہے, تو اس سے پہلے ہی آپ ماحول ذرا سنیں تو, کیونکہ بہرحال بڑا فرینڈلی نوٹ پہ بات کر رہے ہیں نا, آئی ریکگنائز یو ایز گڈ اینکر. آپ 20-25-30 لوگ ہیں, آپ 8 سے لے کر 11 بجے تک بیٹھ کے لوگوں کے دماغ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پہلا شو تھا وہ وکلا کے ساتھ, آپ نے پرویز مشرف صاحب کو بھگا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں, اس 3 گھنٹوں میں مطلب میڈیا ایز اے موٹیویشنل فورس, سنیں میری بات سنیں, مائنڈ سیٹ کر سکتی ہے. 3 گھنٹے تک آپ ملینز آف پاکستانی کے مائنڈ کیپچر کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی, آئی ایم ناٹ اسپیسیفک ٹو یو, بٹ انفارچونیٹلی جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں, میں مختلف اینکرز کے پروگرام دیکھتا ہوں, نہ ان کے پاس کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. آپ نے یہاں پر لوگوں نے سینسیشنل جو ہے جرنلزم شروع کر دی ہے, ایموشن بیس کر دی ہے, لڑائی جھگڑا, گورنمنٹ کے خلاف بات کرنی ہے. آپ نے کبھی بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ 2 بڑے انٹیلیکچوئل نہیں بیٹھے. چلیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے ٹیکس ریفارمز کی. کیپٹل گین ٹیکس لگا آپ کے اسٹاک مارکیٹ پہ, کوئی دینے کو تیار ہے؟ دیکھیں وہ تو بائی ڈیفالٹ دینا ہے نا, آپ نے نہیں دینے کو کوئی تیار ہے. کتنا پریشر بنایا آپ لوگوں نے ایس سی پی کے اوپر, ایف بی آر کے اوپر, کتنا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کیا. کیونکہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز یو آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیٹ مارکیٹ. میں بتاؤں آپ کو,
اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ایک الگ بحث ہو جائے گی، لیکن میں اس پہ ضرور جواب دوں گا آپ کی اس بات کا. میں صرف یہ بات کر رہا، جو میری بات کی اسپرٹ تھی، میری بات کی اسپرٹ یہ تھی جو میں اصل کہنا چاہ رہا تھا کہ یار نہ لوگوں کے چینج کرنے کی باتیں کریں، یہی حکمران رہیں، یہی ادارے رہیں، یہی ریسورسز رہیں. ہماری سول سوسائٹی، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے آپ جیسے میڈیا کے لوگ جو پرسیپشن بناتے ہیں، یہ ایشوز پر صرف سینسیشنلزم کو چھوڑیں، ریئلزم پر آئیں اور ان کو اکاؤنٹیبل کریں. میں نے نہیں دیکھا کہ اگر آج کسی شو پہ 8 سے 9 یا 9 سے 10 کوئی بڑا ایشو ڈسکس ہوا تو 3 دن کے بعد وہی اینکر اسے فالو اپ دے رہا ہوگا. ہیں کچھ ہیں 5-6 ایسے اینکرز ہیں جو واقعاً جینون جو ہے وہ جرنلزم کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کے تمام لوگ اپنے ڈیوٹیز کو سر انجام دیں تو یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. اس پاکستان میں بہت جلدی تبدیلی آئے. اور جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کی بات ہے، میں اسٹاک مارکیٹ میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہوں گے، بہت ساری بری باتیں بھی ہوں گی، اچھی باتیں بھی ہوں گی. لوگ کیپٹل گین ٹیکس کیوں جہاں تک کیپٹل گین ٹیکس کی بات ہے، دیکھیں وہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل ایشو ہے. اٹس ناٹ ایز سمپل. جب آپ کے اوپر بات ہے تو وہ ٹیکنیکل ایشو بن جاتا ہے. کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے بھائی. 6 مہینے میں اتنا دینا ہے، سال کے اوپر کی ہولڈنگ پہ اتنا دینا ہے. میں آپ کا ہاتھ کاٹ دوں گا. آپ کہیں گے یار کیوں؟ لیکن اللہ نہ کرے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹر یہ سجیسٹ کیا کرتے ہیں نا، تو ٹیکنیکل ایشو کو ٹیکنیکل وے میں دیکھنا چاہیے. میں آپ سے اس کی کل محمد علی صاحب نے جو SCCP کے چیئرمین ہیں، بڑا اچھا ایک انہوں نے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ دنیا بھر میں اس طرح کے ریفارمز ہوتے ہیں، ہم 2 سال کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے تمام انویسٹر کو ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہیں. اس ڈاکومنٹیشن کے لیے ہمیں ان لوگوں کو انسینٹیو دینا ہوگا جو سالہ سال سے اپنے پورٹ فولیو کو اسٹاک مارکیٹ میں مینیج کر رہے ہیں. اب کیونکہ وہاں پہ CGT تھا ہی نہیں، وہاں پہ کوئی میکینزم تھا ہی نہیں، تو اس کا پیسہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اب جب وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے، تو وہ مارکیٹ میں پرابلم کر رہا ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ اس کو موقع دے دیں گے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں آئے گا، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کو انسینٹیو دیا جائے. اب میڈیا نے کیا کیا یا دوسرے افراد نے کیا کیا کہ اس کو انہوں نے ایک دوسری ڈائریکشن دے دی بغیر اس کو. دیکھیں میں تو ایک بالکل آپ کی طرح کا معاشی تجزیہ کار ہوں. میں نے بھی اس کو کوئی نئی ڈائریکشن نہیں دی ہے. ہم نہیں دیتے. آپ نے یہ بات کی. میں آپ کی طرح کا ایک معاشی تجزیہ کار ہوں. میں کسی فورم کا ریپرزینٹیٹیو نہیں. تو اس لیے میں اوپن بات کروں کہ اٹ واز اے جینوئن ایشو. SCCP نے بہت زبردست اسٹیپ اٹھائے، ٹھیک ہے. اس اسٹیپ کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا. لیکن اگر وہ اس طرح کا پیسہ مارکیٹ میں آنا چاہتا ہے جو نہیں آنا چاہیے، تو بالکل اینٹائی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی وہاں موجود ہے، اینٹائی ٹیررزم ایکٹ بھی وہاں پہ موجود ہے، نو یور کسٹمر کے فارمز بھی وہاں بھرے جاتے ہیں. بینک کے ذریعے پیسہ راؤٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے آپ کسی بروکر کے پاس جائیں یا کسی AMC کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے تو آپ سے کیش لے لے گا. اس کا باقاعدہ ایک پورا پراپر ہے کہ اگر میوچل فنڈ انڈسٹری میں ہمارے پاس کوئی انویسٹر آتا ہے تو ہم اس کا پورا ایک KYC فارم بالکل بھرتے ہیں. چلیں میں ذرا آفاق صاحب ایک تھوڑا سا مطلب اکیڈمک لنک بھی دوں گا میں اس کویسچن کو، اور ایک جینوئن کویسچن ہے. ابھی جیسے شروع میں نے کہا کہ جی جیسے CNG پہ بات آئی کہ جی CNG ڈیلرز نے کہا ہم سیلز ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے، تو FBR نے سجیسٹ کر دیا اوگرا کو جی آپ 17% پرائس ہائک کر دیں اور اس کا 17% ہمیں دے دیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے یہ بھی سنا کہ جو ہم ڈیٹ سروسنگ میں پیسہ دے رہے ہیں وہ 90% آف دا ٹیکس منی ہے. جب ٹیکس بیس بڑھانے کی بات آتی ہے، ٹیکس ریٹ بڑھانے کی بات آتی ہے، اور جب اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے ہاں نوجوان طبقہ آتا ہے تعلیم حاصل کرنے، تو کیا ایک پرسیپشن بنتا ہے ان کے دماغ میں کہ جب وہ اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں گے، ڈو دے ایگری ود دس کائنڈ آف ریفارمس کہ ہم آگے جا کے ہم بھی ٹیکس دیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ حکمران عیاشی کریں گے اور 90% تو پیسہ چلا جائے گا. دیکھیں اصل میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان میں جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن زیادہ ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہے. تو بیسک نیسیسٹیز پہ ٹیکس لگتا ہے، CNG ہو گئی یا پیٹرولیم پروڈکٹ ہو گئی، اور اس سے جو ہے ایکچولی جو برڈن آتا ہے وہ غریب عوام پر ہی آتا ہے. تو گورنمنٹ کو ٹیکس ریفارم، جیسے کاشف صاحب نے کہا کہ ٹیکس ریفارم کرنے چاہیے، بالکل ٹیکس ریفارم کریں اور ایلیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. کیوں یہ 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، صرف اس کے علاوہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ صرف سیلریڈ پرسن ٹیکس کیوں دیتا ہے، باقی لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اب ایک آدمی اگر آپ پیٹرول کی قیمت پر ٹیکس لگا دیں گے یا CNG پہ ٹیکس لگا دیں گے تو الٹیمیٹلی برڈن تو ایک کامن مین پر ہی آئے گا، اور کامن مین کی لائف تو کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی. تو اس لیے ٹیکس ریفارم تو لے کے آنے، چاہے وہ RGST کی صورت میں ہو یا ویلیڈیٹی ٹیکس کی صورت میں ہو، یہ تو بالکل لے کر آنے. اور یہ کڑوا گھوٹ تو ایلیٹ کلاس کو سب سے پہلے پینا پڑے گا اور اس کے بعد پھر وہ غریب عوام پہ برڈن ڈالیں اس کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف، ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ آفاق صاحب، آپ آئے ہمارے پروگرام. ناظرین کنکلوژن میں मां एतिरो चवंदुसि त सिंस 1947 अॼु असां 2012 में वेठा आहियूं, पर असांजा प्रॉब्लम्स इहे आहिनि जीअं काशिफ चयो त पॉलिसीज़ इन मुल्क में ठहियूं पर अमल दरामद हिकिड़ी बि पॉलिसी ते न थियो, छाकाणि त जॾहिं पॉलिसीज़ ते अमल दरामद थियणु शुरू थींदो
त सभ खां पहिरीं पाकिस्तान जी जेका एलीट क्लास आहे उहा उन्हनि पॉलिसीज़ जी ज़द में ईंदी आहे। ऐं ज़द जी ॻाल्हि इन करे पियो कयां छाकाणि त हिते कानून रिलैक्स आहे वॾनि माण्हुनि जे लाइ ऐं नंढनि माण्हुनि खे त कूड़े केसनि में बि जेल मोकिलियो थो वञे, जेको हिन मुल्क जो वॾे में वॾो अलमियो रहियो आहे। पर जेकॾहिं अॼु बि असां संजीदगी सां न सोचींदासीं, अॼु बि असां जेकॾहिं संजीदगी सां वेही गौर फ़िक्र न कंदासीं, अॼु बि जेकॾहिं असांजूं सियासी जमातूं के थिंक टैंक्स क़ाइमु करे ऐं उन्हनि सां गॾिजी जीअं आफ़ाक़ साहिबु चयो त हिकिड़ी कंसेंसस सां हिकिड़ी पॉलिसी अचणु घुरिजे मईशत जे लाइ, उहा पॉलिसी विजनरी हुजे, स्ट्रेटेजिक हुजे, लॉन्ग टर्म हुजे। जेकॾहिं लॉन्ग टर्म ते असां वेही कमु न कंदासीं त शॉर्ट टर्म मेजर्स जीअं खयां वेंदा आहिनि, को क़तल थी वियो, नोटिस वठी छॾियो, हुन खां पोइ ख़बर न आहे रिपोर्ट आई या न आई, हिते अघु वधी आहे, माण्हुनि एहतजाज कयो, ॿियो महीनो अची वियो, ₹2 अघु घटि थी आहे, को फॉलोअप ई न आहे। त इन करे अवाम खे पाण पंहिंजे मसइलनि खे हल करण जे लाइ हिकिड़े पुरअमन तरीक़े सां प्रेशर ग्रुप जे तौर ते हिते अचिणो पवंदो साम्हूं ऐं पंहिंजा मसइला हल कराइणा पवंदा। अदरवाइज़ असांखे जमहूरियत त मिली वई आहे, पर जमहूरी क़दरुनि खां हीअ अवाम अञा तमामु घणो परे आहे। तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरो ई। शौक़त ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।